बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 24 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक तो ईरान के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान को चारों अतराफ से घेरा जा रहा है और अब तो ख़बरें बाकायदा कन्फर्म हो गई हैं कि इस जंग में इज़राइल और अमेरिका एक साथ ईरान पे हमला करना चाह रहे हैं। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। मुज़ाकरात की जो टर्म कंडीशंस अमेरिका पेश कर रहा है उस पर तैयार नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान का ईरान के हवाले से जो किरदार है उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन रूस और चीन ने बाकायदा ईरान के साथ खड़े होने के फ़ैसला कर लिया है, मैदान में उतर आए हैं और सख्त वार्निंग अमेरिका को जारी की है। साथ ही ईरान पे जो पाबंदियाँ थी उनको हवा में उड़ाते हुए तिजारत ईरान के साथ बढ़ा दी गई है रशिया और चीन की तरफ से। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत और कहा जा रहा है कि इज़राइल को तस्लीम किया जाएगा, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दो शुमाली और जनूबी अजला में डी खान में जनूबी अजला के डी खान में जहाँ पे ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है वहाँ पे एक बड़ा खुदकुश हमला किया गया है जिसमें 6 अमन कमेटी के सरबराह समेत 6 अफराद जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं, 7 बीच में ज़ख्मी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो साबिक TTP कमांडर जो सरबराह थे उनके करीबी साथी किसी ज़माने में थे वो भी इस हमले में जो है हलाक हो गए हैं। बाजवड़ में नाज़रीन अफ़गानिस्तान से जो तश्कील आ रही थी पाकिस्तान में दाखिले होने की कोशिश कर रहे थे, 6 अफ़गान जंगजू शिद्दत पसंद जो है वो हलाक हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बाजवड़ के हवाले से डिटेल में नाज़रीन बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। साथ बात नाज़रीन ये भी करेंगे जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो आपने जिस तरह आइनी तरामीम पास की हैं तो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्चों की शादियां मैं ख़ुद कराऊंगा। जो एक आइन की खिलाफ वर्जी है वो ख़ुद मौलाना साहब ख़ुद करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदियान ने तो बाकायदा कन्फर्म कर दिया है कि इज़राइल के हमारे पास शवाहिद हैं और हमारे पास ऐसी इत्तलात हैं कि इज़राइल जो है वो ईरान पे हमला करने जा रहा है। जबकि अमेरिका के सदर ट्रंप भी बार बार धमकियां दे रहे हैं और बाकायदा अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन उसको जो है वो ईरान की साहिल के करीब जो है वो भिजवा दिया गया है, जो 20 से 25 साल समंदर में बग़ैर तेल के, बग़ैर गैस के, बग़ैर एनर्जी के वो वहाँ पे रह सकता है। 95, 96 उसमें, 90 से 95 तक उसमें, 80 से 90 कह लें, 95 तक हेलीकॉप्टर्स और तैयारे वो साथ ले के जा सकता है। इस टाइम पे नाज़रीन ईरान को चारों अतराफ से घेरने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार ये हमला जो है ईरान की तरफ से, इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों के अतराफ से किया जाएगा। 2 अतराफ से हमले होंगे। इज़राइल में अब भी आज भी अमेरिका की सीनियर फ़ौजी क़ियादत मौजूद है और इनकी मीटिंग चल रही है। यहाँ पे नाज़रीन जो ईरान है वो मुसलसल यही कह रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ या हमारे पास जो इतलात हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर को उठाने की कोशिश की जा रही है, उसको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो हमारे असलहे के गोदाम जो है वो खाली कर दिए जाएंगे और ये जंग फिर चलती रहेगी। हमारी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे हैं। और जो ईरान सुप्रीम लीडर हामनाई के सीनियर मुशीर हैं वो यहिया रहीम सफ़वी, उनका कहना है कि ईरान और इज़राइल की ये जो जंग है ये आखिरी जंग है और ये हम आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आने वाली जंग इस तनाज़े की तकदीर का फ़ैसला करेगी। तो नाज़रीन ये आखिरी जंग ईरान इसको इस तरह देख रहा है। साथ ही नाज़रीन इस बार जो वेनेज़ुएला की सदर को जो उठाया गया तो उस टाइम पे कहा जा रहा था कि रूस और चीन मैदान में आएंगे, मगर हमने देखा कि रूस जो इस टाइम पे यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है वो सामने नहीं आ रहा और बयानात की हद तक उनकी सपोर्ट की जा रही है। मगर ईरान का मामला डिफरेंट है। ईरान को, चूँकि ईरान ने 2021 से लेकर 2025 तक अरबों डॉलर का असलहा जो है और ड्रोन्स है, फैक्ट्री जो है
وہاں پہ لگا رکھی ہے روس میں، اور روس کو باقاعدہ جو ہے اپنے ڈرون، شہید ڈرون 136 ڈرون اور شاہد ڈرون جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح روس چھپکے سے ان کی مدد کر رہا ہے، اور ہائپر سونک میزائل، آواز کی رفتار سے تیز، وہ جو ہے وہ ان کو فراہم کیے گئے، مگر خفیہ طور پہ۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے فراہم کیے، مگر جو ایران جس انداز میں ڈٹا ہوا ہے، اور چین کی جو مدد چل رہی ہے، چین نے اس سے پہلے بھی ناظرین جو امریکہ کا سب سے خطرناک وار تھا، جو سیٹلائٹ تھا ایلن مسک کا سٹار لنک، اس کو جو ہے انٹرنیٹ کو، اس کو جو ہے وہ فوجی جیمرز کے ذریعے جیم کیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے بھی حیران کن تھا، اور اس کے باعث ہی چائنا کی یہ فوجی جیمرز فراہم کرنے کی اور جو مدد کی تھی سیٹلائٹ کے تھرو، جو چین نے مدد کی تھی، اس کے بعد وہ جو مظاہرین تھے وہ انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو سٹار لنک انٹرنیٹ ہے وہ ایران میں غیر قانونی تھا 2025 سے، اور گرفتاریاں اس پہ ہو رہی تھی، سخت سزائیں دی جا رہی تھی، مگر ایک باقاعدہ ٹیم بھجوا دی گئی تھی۔ اور اب ناظرین یہ تو جو خفیہ نیٹ ورک کے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے 47 غیر ملکی جاسوسوں کو گرفتار کیا، اور 735 علیحدگی پسند جو گرفتار کیے ہیں، یہ ٹوٹل 800 سے اوپر بتائے جا رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو پھانسی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، ٹینشن اس سے زیادہ کریٹ ہوئی ہے، کیونکہ مظاہرین کو جب بھیجا گیا تھا تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک پلاننگ تھی ان کی حکومت کو گرانے کے لیے، اپنے لوگ بیچ میں داخل کر دیے تھے۔ اس لیے صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر پھانسیاں دی گئی تو ہم حملہ کر دیں گے، ہم اور اڑا دیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین ایک تو ایران بھی اس میں تھوڑا نرمی اختیار کی کہ ان سے جنگ آگے نہ پھیلے، مگر اب ایران کے جو ان کے چیف پروسیکیوٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں 47 غیر ملکیوں کی اور 735 جو علیحدگی پسند ہے ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور ہمارے ہاں جو عدالتی سسٹم موجود ہے اس کے تحت جو ہے وہ ان کو سزائیں دے دی جائیں گی۔ چیف پروسیکیوٹر محمد جعفر منتظری کا کہنا ہے کہ یہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، اور یہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی پریشر ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو حالات ناظرین آگے بڑھ رہے ہیں، اور ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سزا بھی نہ ملے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایران کیسے ان کو چھوڑ دے گا؟ اور جو اطلاعات ایران کو مل رہی ہے، امریکہ کو ایران سے، کہ اب تک وہ ہزاروں افراد کو جو ہے وہ قتل کر چکی ہے اس سے پہلے، جو ملوث تھے ان مظاہروں میں، جو عام مظاہرین کو، سیکیورٹی فورسز کو، ان پہ گولیاں جلا رہے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جو رپورٹ ہے وہ 3117 بتائی جا رہی ہے، جس میں 245 کے قریب وہ شہید ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جبکہ جو آزاد ذرائع ابلاغ ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے اور دیگر، وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ 8 سے 10 ہزار افراد کو اب تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہوا ہے۔ ناظرین ایران کے حالات بہت ٹف ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ امریکہ یہ تیسری مرتبہ کوشش کر رہا ہے، اور یہ دوسری مرتبہ جو انٹرنل طور پہ ملک کے اندر مظاہرے کرائے گئے، اس میں تو حکومت جانی لگی تھی، سپریم لیڈر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کمزور پڑ گیا ہے، آیت اللہ خامنائی کمزور، مطلب بار بار ان پہ پابندیاں بھی ہیں، اتنے بڑے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اب دوبارہ ایک تیسری کوشش کی جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس تیسری کوشش میں کامیاب رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ بہرحال چین نے جو فضائی دفاعی نظام ان کو HQ-9 سسٹم فراہم کیا ہے، رشیا کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ S-400 فراہم کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان کے پاس ہائپر سونک میزائل جو ہیں اور سپر سونک میزائل، بیلسٹک میزائل ان کے پاس اپنے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 3000 سے زائد ہیں، اس کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کتنا آگے چلے گی۔ بہرحال نقصان پاکستان کا بھی ہوگا، پاکستان کے ایک طرف افغانستان پڑا ہوا ہے جو ہمارے لیے مشکلات ہیں، ساتھ دوسری طرف ہمارے تعلقات 1947 سے ہی انڈیا کے ساتھ خراب ہیں، مئی 2025 میں ہماری ان سے ایک محدود جنگ بھی ہوئی، ساتھ ہی یہ بارڈر ہے ایران کا، اگر اس پہ بھی جنگ آ جاتی ہے اور اسرائیل کی پسند کی حکومت، اگر سپریم لیڈر کا تختہ چینج کیا جاتا ہے، تختہ پلٹا جاتا ہے، رجیم چینج کی جاتی ہے، تو یہاں پہ اسرائیل کی اور امریکہ کی پسند کی حکومت آئے گی، جو پاکستان کے لیے آگے خطرے کا ایک بڑا انڈیکیٹر ہے، اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے۔ پاکستان اس لحاظ سے ہائی الرٹ ہے، تاہم پاکستان موجودہ ایران کی جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے فی الحال پاکستان، کہ ایران کے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے اس حوالے سے۔
ساتھ ہی ناظرین، پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بورڈ آف پیس ہے اس میں شمولیت پاکستان نے اختیار کر لی ہے، جس سے زیادہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اور دیگر خبریں جو آ رہی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے بڑے نزدیک ہو گیا ہے، تو کیا پاکستان آگے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ ایک تو ناظرین یہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ چین کا اور روس کا کہنا ہے کہ یہ پیرالل اقوام متحدہ کے سامنے ایک ادارہ بنانا ہے اور اقوام متحدہ کو ختم کرنا ہے، اور اپنی طرف سے منمانی کرنے کے لیے امریکہ نے یہ بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو مستقل ممبران ہیں یونائٹڈ نیشن کے، اس میں صرف ایک امریکہ اس کو بنا رہا ہے، باقی 5 ممبران میں سے 4 جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، روس، چین، فرانس اور برطانیہ، وہ اس سے انکاری ہے۔ اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے، یہ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایک مافیا ڈان کی طرح کام کر رہا ہے، تو اس نے وینزویلا میں صدر کو اٹھایا، اسی طرح اس کے جانے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اگر ان کی حکومت 1 سال انہوں نے گزار لیا، 3 سال باقی ہیں، 3 سال بعد یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ نہیں رہے گا، ٹرمپ کے جانے کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جائے گا، اور ٹرمپ اس کو اس 3 سال کے عرصے کے دوران ہی کسی بھی ٹائم چھوڑ سکتا ہے کہ فلاں ملک اس کو نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا تو میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آدھی دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ بہرحال پاکستان نے جو ایک ڈیسیجن لیا ہے، تو پاکستان کی ناظرین عالمی سیاست میں واپسی ہوئی ہے، اور پاکستان نے ناظرین یہ غزہ کے لیے جو جنگ بندی کے لیے بات چیت زیادہ تر ہو رہی ہے، کیونکہ غزہ کے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور پاکستان اگر اس میں شامل نہ بھی ہوتا تو یہ بورڈ آف پیس جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا۔ پاکستان کے شامل ہونے سے کم از کم مسلم ممالک کی تعداد بڑھی ہے، اور فلسطین کے معاملے پہ جو پاکستان کا 2 ٹوک موقف ہے اس سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایسے فیصلے پاکستانی حکومت کی طرف سے بڑے مشکل تھے، مگر پاکستان نے اس موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہی ان کے پاس بہترین موقع ہے، یہ اپنی خارجہ پالیسی کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان نے قدم لیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں، اس کے ساتھ وہ تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہیے، وہ آگے پاکستان کے بڑے کام آ رہے ہیں، کیونکہ آگے پاکستان IMF کا بھی بڑا قرض دار ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تیسرے نمبر پہ بڑا قرضہ جو ہے وہ ہم پہ ہے، اور امریکہ اس میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے کم از کم اگر امریکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے نا، اگر وہ غیر روایتی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس ٹائم پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پیک پہ ہے اور پاکستان کی کامیابیاں جاری ہیں۔ مسلم دنیا میں پاکستان کی قیادت کا جو کردار تھا وہ بھی سامنے ناظرین ابھر کے آیا ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کو دنیا اب مان رہی ہے، تو پاکستان کی بہترین حکمت عملی ہے اور بہترین سفارتکاری ہے، اور آگے جا کے پاکستان مزید اپنے دوست ممالک پیدا کرتا جائے گا۔ جو ناظرین اس ٹائم پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی اسلامی ممالک ہیں، اس میں ترکی ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، اردن ہے، مراکش ہے، بحرین ہے، یہ ممالک پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کے عوام کا، موجودہ پاکستان کی حکومت نے ایک بڑا سٹیپ لے لیا ہے، یہ سٹیپ پہلے کوئی بھی حکومت نہیں لے سکتا تھا۔ اس کو ایوان میں لے کے آنا، اس پہ بات کرنا، سینٹ میں لے کے جانا، اس کے بعد بحث ہونا، اس کے بعد آگے جو ہے وہ پاکستان ایک لاہ عمل تیار کرتی کہ بورڈ آف پیس میں ہم نے شرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، آگے پھر معاملات خراب ہوتے۔ تو اس لیے پاکستان نے ڈائریکٹ اس کو لے کے گئے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ناظرین پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہو۔ اب پاکستان جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ آپ ایسا سمجھے کہ جس طرح مصر میں السیسی کی حکومت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہیں سے جس طرح فیصلے ہو رہے، اسی طرح آپ سمجھے کہ پاکستان میں بھی اب فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جس میں پاکستان کی بھلائی پاکستان کو نظر آتی ہے کہ یار دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہمارے جن ممالک کے ساتھ ہم نے دفاعی معاہدے کیے ہیں، ترکی کے ساتھ جو شامل ہونا چاہ رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ، یہ ممالک اور دیگر 7-8 اسلامی ممالک اگر وہ جا رہے ہیں اس بورڈ آف پیس میں، تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ دنیا سے اور دوستوں سے الگ تلگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں مظاہرے شروع ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب مظاہرے شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہ ذہن سے نکال لیں جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آگے جا کے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ نہیں نا، یہ پاکستان اگر بائیکاٹ کرتا ناظرین تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نعروں سے کچھ بھی نہیں بنتا، سفارتکاری کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ناظرین امت مسلمہ کے مسئلے جو ہیں وہ
فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلامی ممالک میں کشمیر پہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. فلسطین پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کا ایک اصولی موقف بھی ہے، مگر زیادہ تر عربوں کا فلسطین کے حوالے سے ایک بیانیہ بنتا ہے، اور پاکستان کا مقبوضہ جموں کشمیر کی یہاں پہ مسلمان ہیں نا، یہاں پہ بھی 90,000 مسلمانوں کو جو ہے وہ اب تک شہید کیا گیا ہے. 22,000 سے زائد خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہیں. 1,20,000 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں. 8,000 اب بھی جوان لاپتہ ہیں، جن کی خواتین جو ہیں وہ بس ایسا ہے کہ بیوہ بھی ہیں اور نئی بھی ہیں، جو ابھی ریسنٹلی پلوامہ اور پہلگام کے بعد اٹھائی گئی ہیں. OIC میں آپ دیکھیں گے اتنے 57 اسلامی ممالک میں سے انہوں نے پچھلی بار انڈیا کے وزیر خارجہ کو بیچ میں طلب کیا تھا، سشما سوراج کو، جو اب انتقال کر گئی ہیں. تو وہاں پہ اسلامی ممالک کا کردار دیکھیں. تو پاکستان کو فلسطین کے معاملے میں بھرپور سپورٹ دینی چاہیے فلسطینیوں کی. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، اسی حساب سے جو پاکستان کا موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہم جو ہے وہ فلسطین کی آزادی تک لڑتے رہیں گے، مگر یہ نیگوسیشن، بات چیت کرنا، سفارتکاری کے ذریعے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایک ساتھ سفر کرنا، وہ فلسطین کو زیادہ فائدہ دے گا بنسبت اس کے کہ آپ اکیلے نعرے لگائیں، بائیکاٹ کریں، پورے پاکستان میں جلسے کریں. آپ سے کتنا دور ہے؟ آپ اگر آج آپ نے اسرائیل پہ حملہ کرنا ہے سپوز، تو آپ کہاں سے جائیں گے؟ فضائی حدود ایران آپ کو دے گا، عراق آپ کو دے گا، اردن آپ کو دے گا، مصر آپ کو دے گا، کدھر سے آپ جائیں گے؟ ہم سے اسرائیل کافی دور ہے، مگر ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ، دنیا کا اب بھی واحد پاسپورٹ ہے جس پہ ہم نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ سفر آپ نہیں کر سکتے اسرائیل کا. تو پاکستان جو کر رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کی کاس کے حوالے سے، ہزاروں افراد کو اب تک وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے، تباہی مچا دی گئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. پاکستان کو پورا احساس ہے، مگر دنیا کے ساتھ ناظرین آپ کو سفر کرنا پڑے گا. اکیلے کچھ بھی نہیں بنے گا. اکیلے اپنے ملک میں نعرے لگاؤ، جلسے کرو، تھوڑ پھوڑ کرو، اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اپنے دوست ممالک کے ساتھ آپ کو انگلی پکڑ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، جو پاکستان اس ٹائم پہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے. اور پاکستان کی سفارتی کامیابی جو ہے وہ ایک جیت اس ٹائم پہ تصور کی جا رہی ہے، ابھر کے سامنے آ رہی ہے. صرف یہ تماشا دیکھنے والا گیم پاکستان اب نہیں کر رہا، پاکستان اب باقاعدہ اس میں شامل ہو گیا ہے. تو پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے یہ. اسرائیل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے ناظرین، تسلیم کرنے کے حوالے سے، یہ ایسا فیوچر میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایسا ایک قدم اٹھا لے گا. بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے ایسا قدم اٹھانا جب تک فلسطین کی آزادی اور ان کو حقوق نہیں ملتے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ ایک بات کی ہے کہ 10 سال 12 سال 15 سال جو آپ نے جس طرح کا آئینی ترامیم کی ہیں، سریعام اس کی خلاف ورزی کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، مگر اس طرح کی بات کرنا، 10 سال 12 سال بچہ یا بچی اس کی شادی کرنا، میرے خیال میں بہت ظلم اور زیادتی کی بات ہے. ایسی بات کرنا مولانا فضل الرحمان جیسے بڑی لیڈر کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے جا کے جو ایک زیرک سیاستدان ہے، پاکستان کا ایک بڑا پرانا سیاستدان ہے، وہ بڑا دور اندیش ہے، بڑی دور تک اس کی نظر ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ ایک ہول میں پسا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کو اس نے اسلام کا نام دے دیا ہے. 10 سال 12 سال کی لڑکی یا لڑکے کی شادی وہ کرائے گا. 10 سال 12 سال کے بچے نابالغ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ گھر پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہی گیم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی جس کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی شادی کر دوں گا. بڑے ناظرین اس پہ ڈیٹیل سے کبھی اگلی ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے کھل کے بات کریں گے کہ 12 سال اور 10 سال کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے تو وہ سراسر غیر قانونی ہے، اور ایسے جرائم کا سریعام ارتکاب کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا ایک بڑا جرم ہے. پاکستان کے امیج کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور بچوں کی مستقبل کو بھی تباہ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اتنے بڑے زیرک سیاستدان کی ایسی باتوں سے پھر آگے اثر لیا جاتا ہے اور لوگ پھر 8 سال 10 سال اور 12 سال کی بچیوں سے شادی کرتے ہیں، جو پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ پھر جو ہے وہ آگے بن جاتا ہے. ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو قریشی موڑ کے قریب امن کمیٹی کے رکن ہے نور عالم محسود، ان کے گھر میں شادی تھی، وہاں پہ ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں ناظرین وحید اللہ جگری محسود جو ہے وہ شامل ہے، جو کسی زمانے میں
2016 میں یہ ٹی ٹی پی کو چھوڑ کے امن کمیٹی اور اس سائٹ پہ گٹ طالبان بن گئے تھے 2016 میں. اس سے پہلے یہ حکیم اللہ مسعود جو ہیں جو سربراہ تھے ٹی ٹی پی کے، ان کے ساتھی ان کے جگری دوست تھے اور کافی لوگوں کا اس نے خون بہایا تھا اور یہ افغانستان فرار ہو گئے تھے، موسٹ وانٹیڈ بندے تھے، مگر انہوں نے سرنڈر کیا اور یہ پھر ڈی خان میں رہنے لگے. تو اس لیے پھر ان کو یہ امن کمیٹی کے نام سے یہ ڈی خان میں رہ رہے تھے. شادی کی تقریب میں وہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ ڈانس ہو رہا ہے جو قبائل کا ایک ٹریڈیشنل ڈانس ہے، اس میں پھر کمرے کے اندر پوری چھت گری ہے اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. 6 اب تک بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں، 7 بیچ میں زخمی ہیں. ڈیر اسماعیل خان، بنو، لکی مروت ٹانک دہشت گردی یہاں پہ عروج پہ ہے. یہ ایک بڑی کارروائی بیچ میں کی گئی ہے. باجوڑ میں ناظرین افغانستان سے ایک لشکر جو ہے تشکیل جو ہے وہ داخلے کی کوشش کر رہا تھا ان علاقوں میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کرم میں، وادی تیرا، خیبر میں، مومند میں اور باجوڑ کے بعض علاقوں میں اس ٹائم پہ برف باری ہو رہی ہے، دشوار گزار راستے ہیں. تو وہاں پہ 6 شدت پسند جو افغان جنگجو تھے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو تودا ان پہ گر گیا ہے جس سے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور ایک پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے، یقیناً پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے، اگر تودے سے گرنے سے مرے ہیں یا سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے مرے ہیں، مگر یہ افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے، دراندازی کر رہے تھے. اس دوران یہ ہلاک ہو گئے ہیں. 6 اہم دہشت گرد ہیں، ان کی باڈی شناخت کے لیے بھجوا دی گئی ہے. 6 کے کارڈ جو ان سے برآمد ہوئے ہیں، 6 جنگجو جو ہیں یہ اس ٹائم پہ افغان شہری نکلے ہیں. تو دراندازی اس طرح ناظرین دراندازی مسلسل ہو رہی ہے ان دشوار گزار راستوں سے، ان برفیلو راستوں سے. اور یہی وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا رہنا بھی ابھی مشکل ہے، عام لوگوں کا رہنا بھی مشکل ہے. ان علاقوں سے لوگ اکثر دیگر علاقوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس دوران یہ دراندازی کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان میں جو فینسنگ ہوتی ہے اس باڑ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ اپنے ٹھکانوں کو پہنچ کے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. ناظرین وادی تیرا میں برف باری ہو رہی ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ مائنس پہ چلا گیا ہے. 1122 ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ امدادی سامان اور آپریشن جو ہیں وہ اپنا کر رہی ہیں. 120 گاڑیاں جو پھنسی ہوئی تھی اس کو نکال لیا گیا ہے. 1100 افراد جو تھے ان کو بھی ان کی بحفاظت مدد کی گئی ہے، ان کو بھی نکال لیا گیا ہے. جو مشکلات وہاں پہ آ رہی تھی، ریسکیو کی ٹیمیں اب بھی اپنے کام میں مصروف ہیں. جو ٹائم دیا گیا تھا 25 جنوری کا نقل مکانی کے لیے، وہ 5 فروری تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس برف باری کے باعث جو خبریں آ رہی ہیں، وادی تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور آپریشن میں ناظرین ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا اس برف باری میں، آپ یقین کریں 3-3 4-4 دن یار یہ بچے جو ہیں ان کے پاؤں میں جوتے دیکھیں آپ کہ انہوں نے پلاسٹک پاؤں سے چڑھائے ہوئے ہیں. بڑا تکلیف دہ مناظر ہیں. غریب لوگ زیادہ تر ہیں، یہ پسماندہ علاقے ہیں. ہمارے ضلع خیبر کا ہو گیا ہے، ضلع مومند کا ہو گیا ہے، تیرا کی یہ علاقے ہیں، شمالی وزیرستان. جو بدقسمتی یہ ہے کہ ان علاقوں میں شدت پسند دہشت گرد انہوں نے اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کر لی ہیں اور یہاں پہ ان کی کافی تعداد موجود ہے اور یہ انہی علاقوں کے اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے ہی شہری ہیں، ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں، ان کی یہاں پہ گھر ہیں اور انہوں نے اب ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے. افغانستان کی مسلسل ان کو مدد، افغانستان میں ان کے دوسرے ٹھکانے، وہاں پہ ان کے گھر، یہاں پہ ان کے گھر، اور ان سینکڑوں 1 سے 2 ہزار دہشت گردوں کے باعث 1.5 لاکھ کی آبادی، 1,30,000 کی آبادی جو ہے وہ نقل مکانی کر رہی ہے. بڑی مشکلات ان کو اپنے گھر چھوڑ کے بڑی مشکلات آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے. اسی آپریشن سے آگے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے کہ پاکستان نے کس طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے جو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.